अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में कौमी असम्बली में कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है और ऐवान में सादा अक्सरियत यानी 169 का नंबर हासिल करना तीनों बड़ी जमातों के लिए मुश्किल हो गया है। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 92, मुस्लिम लीग नून 79 और पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, लेकिन हुकूमत साजी की कामयाबी इतनी आसान नहीं। शायद इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान को हुकूमत बनाने की दावत दी। साथ में नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आज़म बनाने की ख्वाहिश का भी इरादा कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड, धांधली, बेपनाह इल्जामात लगाए गए। गुजरांवाला, एबटाबाद, फैसलाबाद में बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं PMLN के, ये किस तरह हार गए। एक तरफ धांधली का इल्जाम लगाया जाता है, सिंध में इनका कोई निशान नजर नहीं आया, बलूचिस्तान में निशान नजर नहीं आया। आप हकायक से नजर नहीं चुरा सकते। ये कितनी मुतजाद बात है। पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे बड़ी पार्टी PMLN है। अगर आजाद मेंबर जो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहते हैं, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं, हम अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे अपोजिशन बेंचेस पे और अपना आईनी किरदार वो हम अदा करेंगे। ये है आईनी जमहूरी तरीका। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM में से किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने ROs के इंतखाबात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की भी बात की। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। पार्टी के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, वफाक में हुकूमत साजी के लिए अपने इत्तेहादियों के नाम भी बता दिए। 2 पार्टीज के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाए और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाए। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो इस्लामाबाद में मुसलसल 2 रोज़ तक जारी रहने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलासों के बाद आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देगी, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी तय किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं, मुल्क के खातिर हुकूमत साजी का अमल है। मुकम्मल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हो, हुकूमत चल पड़े। ऐसे ना हो कि हम एक नया इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। PTI आज भी एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है। ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे कि सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। कौमी असम्बली का इजलास और पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म के चुनाव में अभी 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त है। बिलावल का आज इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है? अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के तनाजुर में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग कितनी अहम है, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए हुकूमत साजी तो करेगी, लेकिन हुकूमत नहीं करेगी। क्या इस फ्रेंडली अपोजिशन से सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? आज़ाद अरकान को 25-25 करोड़ रुपए में कौन खरीद रहा है? मौजूदा नंबर गेम में मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने का कितना इम्कान है? और सदर मुमलिकत किस सियासी जमात को हुकूमत साजी की दावत दे सकते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, एक बार फिर से हम PDM-2 की हुकूमत देख रहे हैं। पहले भी पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते रहे कि नून लीग के साथ नहीं बैठना चाहिए था। अब एक बार फिर से ये फैसला किया गया है, तो क्यों ऐसा सोचा गया? शुक्रिया। आप इसे PDM-2 कैसे कहती हैं? जब हमने कहा कि हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे तो PDM-2 तो कैसे होगी? हम तो शरीक ही नहीं होंगे। हमारे पास कोई कैबिनेट की स्लॉट नहीं होगी तो गवर्नमेंट में तो हम नहीं होंगे। अच्छा, ये बात अलग कि जो आज की सिचुएशन है नेशनल असेंबली की, उसमें पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया कि सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए ये बहुत जरूरी था कि गवर्नमेंट फॉर्म हो। अगर इस रिजल्ट के बाद कोई गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर दोबारा इलेक्शन होने थे। और आप समझती हैं कि मुल्क में इंतखाबात का मुतहम्मल हो सकता है स्टेज पे। तो
یہ بتائیے گا کہ آخر یہ کیا حکمت ہے کہ آپ حکومت کو سپورٹ کریں گے، حکومت جو کچھ کر رہی ہوگی اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کسی نہ کسی درجے میں آپ پر بھی آئے گی، لیکن آپ وزارتیں نہیں لیں گے، تو آپ تو اس طرح تو حکومت کے بارے میں انسٹیبلٹی کا تاثر رہے گا کہ یہ مستحکم حکومت نہیں ہے۔ دیکھیے جی، اس پروسیس کو چلنے دیں، آپ اپریہنشنز قبل از وقت اسپیکولیٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ مجھے حل بتا دیں، آپ دانشور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو نیشنل اسمبلی کے ریزلٹس ہیں ابھی آپ کے سامنے، واٹ از دا سولوشن ٹو اٹ؟ اچھا، سولوشن ہم سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل پیدل کی تھی کہ سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ بخاری صاحب، آپ جس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں اسی کے پاس ایسی نشستیں ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات ہیں، یعنی آپ کی نشستوں پہ تو شاید ایک آدھ دو پہ کہیں اعتراض ہوگا، آپ کا بھی اتنا ہی اعتراض کہیں اور ہوگا، لیکن یہاں پہ تو سوال اتنی نشستوں کا ہے کہ اگر وہ ٹرن ہو گئیں، الیکشن ٹریبیونلز میں چلی گئیں اور وہاں پر فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو پوری کی پوری حکومت آگے پیچھے ہو جائے گی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی پارٹی کے ساتھ چلنا آپ کے لیے کوئی مناسب ہوگا؟ دس از این ہائپوتھیٹیکل کوسچن جو آپ نے کیا۔ کیس یہ ہوتا ہے جی، بات یہ ہے کہ آج سچویشن ہے، کم ٹو دیٹ، ڈسکس دیٹ، واٹ از ان دی انٹرسٹ آف دی نیشن، ملک کے مفاد میں کیا بات ہے۔ اگر آج آپ گورنمنٹلی فارم کرتے تو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے، ملک کی اکانومی کو کہاں لے کے جائیں گے، ملک میں اسٹیبلٹی کیسے آئے گی، آپ جو مہنگائی کا شور ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ دیز آر آل ایشوز۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی ہم گورنمنٹ میں ہیں کہ نہیں ہے، کون گورنمنٹ میں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ حل کیا ہے اس کا۔ تو نیئر بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے نون لیگ کے پاس کوئی حل ہے؟ اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے پاس معاشی صورتحال کا ہے، مارچ میں ہمیں دوبارہ IMF پروگرام کی طرف جانا ہے، نون لیگ نے کوئی پلان شیئر کیا آپ لوگوں سے کہ ان کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ دیکھیں جی، پلان کی بڑی سیدھی سی بات ہے، پیپلز پارٹی نے ایک فیلڈ ڈیسیژن لیا۔ فیلڈ ڈیسیژن اس لیے ہم سمجھتے ہیں، ہماری CEC نے ڈسکس کیا 2 دن، کہ جی اس ملک میں جمہوریت جو ریزلٹس ہیں، بالکل ہمیں اعتراضات تھے ان ریزلٹس پہ، ہمارے کنسرنز ہیں، لیکن اسپائٹ آف دیٹ سابقہ الیکشنز پہ بھی ہمارے کنسرنز ہوتے رہے، لیکن نیشنل انٹرسٹ اور جمہوریت اور جمہوری سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ہم نے ایکسیپٹ کیا۔ تو اس پہ ہمیں کرٹیکل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو نیشنل انٹرسٹ میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا ہے۔ ٹھیک، ہم اس پوزیشن میں بھی دیتے کہ دونوں میں سے ہم رکھتے ہیں، جو ہمیں پرائم منسٹر بنائے گا تب ہم دونوں کو تیار بھی شاید ہو جاتی۔ جی، تو بخاری صاحب، پارٹی نے نیشنل انٹرسٹ میں بات کی۔ اور دوسری بات میں بتا دوں کہ ہماری تو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ چیئرمین نے کی تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز سے، پولیٹیکل فورسز سے بات کرے گی، لیکن وہ ایک اسٹیبل ایٹیچیوڈ کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم کسی اور جماعت سے بات ہی کریں گے۔ تو پالیٹکس میں اس میں ایروگنس نہیں ہوتی۔ اگر جو جماعتیں یا جو لیڈرشپ ایروگنس کریں پھر ان کی فیٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ ٹھیک، بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ PMLN کی طرف سے 2 چیزیں لانچ ہوئی کہ ایک دفعہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، پھر کہا گیا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، پھر اس کی بھی تردید آ گئی، پھر کہا ابھی تک حتمی طور پہ فیصلہ نہیں ہوا، اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب خود ہی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ تو کیا وزیر اعظم کے انتخاب میں آپ کا مشورہ شامل ہوگا یا یہ تنہا PMLN کا پروگیٹو ہوگا کہ وہ جس کو بھی منتخب کرے؟ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ اٹ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایاز صادق صاحب کا بھی نام کہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ لایا جائے، یہ بات بھی چل رہی تھی۔ دیکھیں جی، میں نے کہا نا کہ یہ PMLN کا اندرونی معاملہ ہے، وہ کس کو فیلڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کسی پرٹیکولر نام کا تو نہیں کہا کہ اس کو پرائم منسٹر بناؤ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے کہا کہ PMLN گورنمنٹ فارم کرے تو ہم سپورٹ کریں گے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ جو آپ نے جو آج آفر کی ہے، یہ کیا صرف مرکز تک محدود ہے یا بلوچستان میں بھی آپ مل کے کام کریں گے اور پنجاب میں بھی مل کے کام کریں گے؟
دیکھیں جی اس پہ آبویسلی پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو نیگوشیٹ کرے گی اور سارے پروس کانس. بلوچستان میں تو ہم گورنمنٹ بالکل بنائیں گے, پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ ہے وہاں پہ, اور سندھ میں بھی ہم گورنمنٹ بنائیں گے. اور جو موڈیلٹیز پنجاب کے حوالے سے طے کرنی ہے وہ ہماری کمیٹی ان کے ساتھ بالکل این کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ بات کرے گی. اچھا نیئر صاحب یہ بھی کہیے گا کہ کیا سارے آئینی عہدے پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے؟ یہ ہم کنٹیسٹ کریں گے, اب دیکھیں کنٹیسٹ کریں گے پھر اس میں کیا سچویشن آتی ہے. تو جے یو آئی کو آپ نے بھی دعوت دی تھی بخاری صاحب؟ کیونکہ ایک بات یہ چلی تھی کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو دعوت گئی تھی نواز شریف صاحب کی طرف سے, شہباز شریف صاحب نے دی تھی, لیکن اس کا انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کا اجلاس کریں گے. تو کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ جمعیت علماء اسلام کو بھی اپنے ساتھ شامل کرے اس اتحاد میں یا جو اس مخلوط حکومت؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے, 2 یا 3؟ 4. 169 جو ہے نا, جو ریکوائرڈ نمبر ہے جی obviously وہ ذمہ داری تو پھر اینڈ کی ہے نا کہ وہ کس کو اپروچ کرتی ہے. ہم تو اپنے جو ایم این ایز ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں. اچھا تو آپ سے اگر بخاری صاحب آپ نے ایک ایوان کی سربراہی بھی کی ہے, آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور بڑے جید کارکن, یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور پی ایم ایل این کے اگر نمبرز ملائیں تو یہ تو کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کو شاید کسی چھوٹی جماعت کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن آپ کو آئندہ سیٹ اپ یہ جو اسمبلی ہے یہ آپ کو کتنی دیر چلتی نظر آ رہی ہے؟ یہ جو چلیے 16 مہینے تو ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی, الیکشن کے بعد تو ایک صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اور آپ کے سامنے یہ ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ. ہم نے 2008 سے تھا کو کنٹینیو رکھا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 13 سے 18 کی گورنمنٹ تھی, کچھ لوگ اسے بائی انکانسٹیٹیوشنل مینس بائی ایجیٹیشن گورنمنٹ ختم کرنا چاہتے تھے. تو ہم نے کہا نو, کانسٹیٹیوشنل میجرز لیں, کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کریں, ہم اس پہ ہم ایگری کریں گے ہمیشہ. اور ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ اختیار کر کے 2022 میں گورنمنٹ ریموو کی. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ جتنا اسمبلی اپنا مدت پوری کرے گی, پھر ان گورنمنٹس رہیں گی ان پاور, تو پھر آپ کی جمہوریت اور جمہوری اداروں کو استحکام ملے گا. میرا فرم بلیو ہے, کیونکہ ہم تو سسٹم کی کنٹینیوٹی میں میں بلیو کرتا ہوں, میری جماعت بھی بلیو کرتی ہے. نیئر بخاری صاحب, مرکز میں آپ لوگ اپوزیشن کا رول پلے کریں گے, تو کیسی اپوزیشن کریں گے؟ کیونکہ ابھی سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہم دیکھیں گے. 2 طرح کی اپوزیشن ہوگی اسمبلی میں. جو تحریک انصاف کے آزاد ارکان ہیں وہ تو صحیح طرح سے اپوزیشن کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی شاید کچھ معاملات پر نون لیگ کو اتنا ٹف ٹائم نہ دے, کیونکہ یقیناً وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آپ لوگوں نے ان کی حمایت بھی کر رکھی ہے. میرا خیال ہے آپ کے ذہن کی اس طرح ہے, اور آپ نے اسپیکولیٹ کر لیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. جب ہم گورنمنٹ بنانے میں ان کا تعاون کر رہے ہیں, ہم کیبنٹ کی سلاٹ نہیں لیں گے, لیکن آبویسلی ہم نے کہا ایشو ٹو ایشو بھی سپورٹ کریں گے اور ڈسکس کریں گے. لیکن یہ آپ نے کیسے کہہ رہی کہ ہم اپوزیشن میں ہوں گے اور فرینڈلی پوزیشن میں؟ اچھا نہیں, ظاہر ہے آپ تو پھر اب ٹریڈی بینچز پہ ہوں گے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, کیا یہ پنجاب میں اگر آپ کی کوئی اس طرح آگے بڑھتی ہے کوئی ارینجمنٹ, تو کیا پنجاب میں بھی آپ سمجھیں گے کہ پنجاب میں بھی وزارتیں نہیں لینی, یا صوبوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے؟ ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں ابھی بکرم صاحب, گزارش ہے کہ ہماری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے موڈیلٹیز طے کرنے کی, اور وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, اور پھر اس کے پروس کونس ہم ڈیسائیڈ کریں گے. گورنرز اور صدر کے عہدے کے بارے میں بات چل رہی ہے, تو صدر کے عہدے کے بارے میں آج جو اشارہ ہم نے اخذ کیا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سے, وہ تو یہ تھا کہ شاید آصف علی زرداری صاحب ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے برائے صدارت. تو گورنرز کے لیے تو ظاہر ابھی میرا خیال آگے بات ہوگی, یا آپ نے ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے؟ obviously دیکھیں جی, یہ سارے بات ہیں, کچھ کوشچن آپ کے بڑے پری میچور ہیں. میں نے جب آپ کو کہہ دیا کہ ہماری کمیٹی
جو چیئرمین صاحب نے اناؤنس کرنی ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی اور موڈیلٹی طے کرے گی, تو پھر اس پر تو ساری باتیں ڈسکس ہوگی. لاسٹلی ایک بات مجھے بتائیے گا بخاری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 2008 میں اقتدار سنبھالا تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, اور آپ کو ایک ایسے دور حکومت میں رہنا پڑا آخری 16 مہینے کہ جس میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ سیاسی قیدی ہیں. آج بھی ایک سیاسی جماعت کے بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں. کیا اس حوالے سے پیپلز پارٹی کچھ ڈیفرنٹ موقف رکھے گی کہ کوئی نرمی پیدا کی جائے, کوئی معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیں جی, اس پہ تو ہمارا بڑا فرم بلیف ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز نہیں ہوں گے. یہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون پولیٹیکل پریزنر ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھنا پڑے گا, وہ ایگزامن کرنا پڑا, تو وہ ویری کرے گا فرام کیس ٹو کیس. لیکن آبویسلی یہ ایک ہمارا بنیادی موقف تھا, چیئرمین کا بڑا کیٹیگوریکلی ان کی وضاحت کی تھی کہ ہمارے دور حکومت میں پولیٹیکل پریزنرز نہیں ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ نیر حسین بخاری صاحب, پروگرام میں آپ موجود تھے. حبیب صاحب, پی ٹی آئی اور نون لیگ کے معاملے پر بھی ہم پروگرام میں آگے چل کے گفتگو کریں گے. ابھی اسپیسیفکلی میں آپ سے پیپلز پارٹی کے معاملے پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں. سندھ اور بلوچستان میں حکومتیں, مرکز میں حکومت سازی کے لیے حمایت, لیکن وزارتیں نہیں لینی. مصلحت کیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ پچھلی بار جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح حکومت کا ساتھ دیا اس میں کافی تلخ فیصلے بھی تھے. اس میں مثال کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے, مفتاح اسماعیل صاحب پہلے چلا رہے تھے معیشت, اور پھر اچانک اسحاق ڈار صاحب آ گئے. تو اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں سے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار لا تعلقی کیا. اب چونکہ معاملہ اصلاً معیشت کا ہے اور معاشی معاملات کے لیے اگر کوئی وزٹ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تو وہ صرف اور صرف اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب اگر دوبارہ وزیر خزانہ بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ان کو قابو کرنے کے لیے, شاید جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو قابو کرنے کے لیے ہمیں حکومت سے باہر بیٹھنا, کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیبنٹ میں تو پھر ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو لینی پڑتی ہے, توثیق آپ کو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو توثیق کرنی پڑے گی. لیکن نیر بخاری صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا, آپ نے کیسے سوچ لیا ہم اپوزیشن میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. دیکھیے, جب وہ کیبنٹ میں نہیں ہوں گے تو وہ اپنا دباؤ ڈالنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں آزاد ہوں گے, دباؤ ڈالنے کے لیے آزاد ہوں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی عہدے ہوں گے امکانی طور پر, مثال کے طور پر صدارت ہو سکتی ہے, مثال کے طور پر گورنر ہو سکتا ہے, چیئرمین سینٹ ہو سکتا ہے, اسپیکر قومی اسمبلی ہو سکتا ہے, ڈپٹی اسپیکر, یہ سب لوگ وہ ہیں جو ایگزیکٹو اتھارٹی جن کے پاس نہیں ہوتی. تو لہٰذا وہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی کی ذمہ داری آنی ہے اس سے پیپلز پارٹی بچنا بھی چاہ رہی ہے. اور اس کا فلپ سائڈ فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی وفاق سے صوبوں کو منتقل ہوتا ہے, اور وفاق جو بطور وفاق صوبے کو کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ نہیں ڈالے گا جہاں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہوں گی. اور تو لہٰذا پیپلز پارٹی نے اپنے لیے 2 صوبوں میں راستہ ہموار کر لیا ہے. البتہ اس کا پنجاب کے اندر کیا نقصان ہوگا وہ مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو پنجاب کی حد تک اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. اچھا, یعنی پنجاب کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم مسلم لیگ نون کے قریب آئے ہیں تو ہمارا ووٹر ہم سے روٹھا ہے. تو اب بھی جو ان کی پذیرائی تھی, آپ دیکھ لیں نا اتنی بڑی الیکشن کیمپین چلی, تو اس الیکشن کیمپین میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب میں پی ایم ایل این کو کافی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. تو اس میں تھوڑا سا انہیں ایسے لگتا ہے کہ کچھ ٹریکشن ملی بھی. تو یہ سارے عوامل مل کے انہوں نے ایک کمپلیکس ڈیسیجن. تو ہم یہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب سے وڈرا کر لیا ہے. دیکھیے, ابھی تک اگر آپ اس فیصلے سے یہ نتیجہ اخذ کریں تو شاید یہ کوئی غلط نہیں ہے. اگرچہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ کہا کہ ان کے وزیر اعظم اپنی مرضی کرتے ہیں یا ذمہ داری انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور آئندہ ہمیں توقع ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں گے, تو اس سے آپ کسی نہ کسی درجے میں جب آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سپورٹ دیتے ہیں تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور یا پنجاب سے
کہیں وڈرا کیا ہے اور ایک واک اوور دے دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. تو یہ واک اوور پاکستان مسلم لیگ نون کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ اپنی جگہ ایک مصیبت ہے. لیکن یہ طے ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت مستحکم ہوگی, کیونکہ ابھی جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں ابھی چیلنج ہونا ہے, اور سیاسی دباؤ بہت شدید ہے. آپ ظاہر ہے اس کو محسوس نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں, لیکن وہ بہت شدید ہے, اور اس سیاسی دباؤ میں جو فیصلے ہوں گے اور جتنی دیر لگے گی فیصلے ہونے میں, اتنا ہی زیادہ یہ نظام لرزتا رہے گا. اچھا, امریکی سفیر سے ملاقات کے تناظر میں اس پریس کانفرنس کی ٹائمنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور بلاول جب آئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو انہوں نے جو سارے فیصلے تھے پہلے انہوں نے انگریزی میں بیان کیا اور اس کے بعد پھر وہ اردو زبان پر آئے. دیکھیے, ایک تو بلاول صاحب کمفرٹیبل بھی ہیں انگریزی زبان میں, ان کی سوچ بچار کا جو سلسلہ ہے وہ انگریزی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیٹر کرنا نہیں تھا, کمیونٹی کو بھی انہوں نے کیٹر کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ یکے بعد دیگرے امریکہ اور برطانیہ سے آنے والے بیانات ہیں. جو بیانات ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر بہت سارے اعتراضات تو نہیں, تحفظات کہیں پائے جاتے ہیں پاکستان کے لیے. اب اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید بیسٹ آدمی ہیں جو یہ موو کرتے تو انٹرنیشنلی ہمارے لیے کچھ بہتر ہے, کیونکہ صرف پیپلز پارٹی ہے جس کی زیادہ تر نشستوں پہ اعتراض نہیں ہے. چند ایک پہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے, چند ایک پہ ہے, لیکن ایز اے ہول ایسا نہیں ہے کہ اتنی نشستوں پہ اعتراض ہو کہ اس وقت جو اس کا نمبر ہے 54 کا کہ وہ 28 رہ جائے یا وہ 27 ہو جائے, آدھی ہو جائے. لیکن جو پی ایم ایل این کی نشستیں ہیں ان کے اوپر تو اعتراضات بہت سویر ہیں اور بڑے شدید قسم کے اعتراضات ہیں. تو وہ اعتراضات جو ہے وہ پی ایم ایل این تو رفع نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو مشکل سے نکالنے کے لیے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کام کیا ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے, پی ایم ایل این کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان کیا ہے انہوں نے. اچھا جی ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد بس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی اس ساری سچویشن میں کیا سوچ رہی ہے اور کیا کر سکتی. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف نے علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزد کر دیا ہے, اور پارٹی کے ترجمان نے آج جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا, پنجاب اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے اپنے اتحادیوں کے نام بھی بتائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب تحریک انصاف یہ سب کرے گی کیسے, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت یوسف زئی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ بھی شانگلہ کی سیٹ ہار گئے ہیں, تو آپ نے کیا چیلنج کیا ہے ریزلٹس کو؟ دیکھیے, ہار جیت تو کھیل میں ہوتی ہے, لیکن اگر فیئر ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے. اچھا, عوامی رائے ہوتی ہے, عوامی رائے کا احترام ہونا چاہیے. میں نے صرف اتنے گزارش کی ہے کہ جی یہ پولنگ اسٹیشن کھول دیں, کیونکہ اس میں بہت سارے جعلی ووٹ پڑے ہیں. ایک تو مطلب وہ ووٹ ہوتا ہے جو بک سے پھاڑ کے ڈالا جاتا ہے, ایک وہ ووٹ پڑا ہوا ہے جو پرنٹڈ ہے, جو کٹائی نہیں ہے اس میں, مطلب وہ پرنٹڈ اور وہ نکل رہے ہیں. اچھا, 300-400 تو ہمارے پولنگ ایجنٹوں نے پکڑے تھے, لیکن بہت سارے پولنگ ایجنٹ تو نہیں سمجھ سکے. تو یہ کوئی لگ بھگ 8,000 ووٹ ہے. میرا فرق جو ہے وہ کوئی 3,500 آ رہا ہے. تو یہ بڑا آسان تھا. ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم صرف گنتی کرا لیں, کھول لیں, اگر گنتی میں وہ زیادہ ہو گئے تو میں دوبارہ ویلکم کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ جعلی ڈالے گئے. اچھا, یہ بتائیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اب آپ کی پارٹی نے نامزد کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے خیبر پختونخوا کے, تو کیا پارٹی کے اندر پورا اتفاق رائے ہے, ان کی ایکسیپٹنس ہے بطور وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ علی امین گنڈا پور ایک سینئر ممبر ہے تحریک انصاف کا, بڑی قربانیاں رہی ہیں اس کی, اور کافی عرصے سے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اور عمران خان کے بہت ہی مطلب یہ کہ قابل اعتماد دوستوں میں ہے. تو دیکھیں اس کے بعد اب کیا مطلب اس کی کیا وہ ہونی ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر اس پہ کوئی شک کیا جائے تو میرے خیال سے یہی چیز ہوتی ہے پولیٹیکل. اس میں باقی تو ساری سیاست ہوتی ہے, لیکن سیاست کے اندر یہ کہ کوئی بندہ اپنے نظریے کے اوپر اتنا اسٹرانگ کھڑا رہے, تو ساری تکلیفیں جھیلے. تو میرے خیال سے کہ پارٹی نے ان پہ
एतमाद का इजहार किया है। तो ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में अब जो अभी बात चल रही है कि आप लोग जमात इस्लामी में शामिल हो जाएंगे, केपी में, तो केपी में तो जमात इस्लामी की सीट रही नहीं, जैसे ही आपने ऐलान किया उसके बाद एक ही सीट जा रही थी, वो भी आपको मिल गई, तो अब क्या करेंगे? देखिए, ये तो मंगल को अली अमीन जो है वो आएंगे, अली अमीन साहब आएंगे पेशावर से। अच्छा। और इस पे अभी भी मेरी बात हुई उनसे, मैं निकल रहा था, वहीं पे था मैं, उनसे मेरी बात हुई और कि भाई कब से हम ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मंगल को मैं आऊंगा पेशावर। तो मंगल से इंशाल्लाह ये चीजें शुरू होंगी। लेकिन देखें, इस पे मुशावरत हो रही है और मुशावरत करके ही कोई फैसला होगा, क्योंकि कोई आम फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है। यानी अभी तक जमात इस्लामी में वो जो उनको आपने यानी उनमें शामिल होना था या इत्तेहाद करना था, वो भी फैसला आपके साइड पे भी अधूरा है अभी। ये तो ऑप्शन की बातें हैं ना। अच्छा। ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हमें क्या सूट करेगा, ये सारी चीजें। देखिए, हमारे लिए तो एक पूरी बात है कि हम तो चाहते हैं कि हमें मखसूस सीटें मिले, लेकिन अगर नहीं मिलती है तब भी हमारी 2/3 अक्सरियत है, हमें उसकी भी मतलब ऊपर वो नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपनी जो, मेरा अपनी जाती राय भी है कि हमें अपनी जो हैसियत है उसको हमें अपना बरकरार रखना चाहिए और हमें तहरीक इंसाफ ही को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ कैसे मरकज में हुकूमत बना सकते हैं? और पंजाब में आज तर्जुमान ने कहा पार्टी के कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर मरकज में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, मरकज की बातें तो मरकज वाले ही बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ सूबे के हवाले से बात कर सकता हूँ। देखें, हुकूमत बनाने के लिए फिर देखें जिनको मैंडेट मिला है, अगर वहदतुल मुस्लिमीन को मैंडेट मिला है तो वो हमने तो नहीं दिया ना, अवाम ने दिया। तो जब असेंबली में पहुंच जाए कोई बंदा, हमारा सिर्फ एक ही इशू है कि हम जो करप्ट लीडरशिप है, जो करप्शन ज्यादा लोग हैं, हम नहीं चाहते कि ये उनके साथ हमारे बैठक हो बस। बाकी तो देखिए, बाकी तो आवाम मैंडेट देती है, तो हम कौन होते हैं कि किसी के मैंडेट को हम क्वेश्चन करें। अगर उन्होंने जिसको भी दिया है और असेंबली में पहुंचे हैं, जाहिर है हुकूमत उन्हीं से बन सकती है, बाहर से तो किसी से नहीं बन सकती। तो हम तो चाहेंगे कि हमारा जो है ना नजरिया बड़ा क्लियर है कि जिन लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जामात नहीं है, सबूत है, तो उनके साथ तो बैठना मेरे ख्याल से मैं तो। अच्छा, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में चलिए आपको हुकूमत मिलती है तो आपके पास अक्सरियत भी होगी, लेकिन विफाक के साथ जब आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो क्या आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चला सकेंगे? देखिए, जब हुकूमत बनती है ना तो फिर ये चीजें फिर वो फिर हो जाता है। ये इस वक्त ठीक है, मामला वो हो जाते हैं इलेक्शन हुकूमत बनने से पहले, लेकिन जब हुकूमत बनती है तो फिर दोनों तरफ से चीजें होती हैं, कोई एक तरफ से नहीं होती हैं। ठीक है, वो तो फिर डिपेंड करता है कि जाहिर है हमारे 80% जो हमारा बजट है, आपको पता है कि वो फाक से हम लेते हैं, तो वो तो नहीं होता है कि आप बिल्कुल वो इग्नोर करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो रस्साकशी चल रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर, उनके जो मफादात की जंग चल रही है, वो भी एक वो है, उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या ये ऊंट किस करवट बैठ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने आज ये कहा है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाए, यानी उन्होंने दावत दे दी है। देखिए, एक तो ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों का मतलब यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑब्वियसली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है वो कितना है, देखिए ये है वो बुनियादी सवाल। इस पे दो आरा है, दो मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन है जनाब PDM 2 की, या आप यूं कह लीजिए कि नैयर बुखारी साहब तो नहीं मान रहे ना, हाँ, आप इसको कह लीजिए PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और MKM की। और दूसरी ओपिनियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब जितनी नशिस्तें वो बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और वो एक सबूत भी देते हैं कि हमारे पास ये देख लीजिए फॉर्म 45 है जी। दूसरी तरफ से सिर्फ दावा है कि हम जीत गए, दूसरी तरफ से दावा है कि हम जीत गए और हमारे पास ये इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को कहते हैं फॉर्म 45
کی بنیاد پہ یہ 47 جاری ہوا ہے. وہ کہتا ہے ہاں, لیکن پوچھا جاتا ہے کہاں پہ ہے, دعویٰ کرنے والے اپنی دانست میں تو اب حکومت بنائے بیٹھے ہیں نا. پولیٹیکل مشکلات کیا پیش آئیں گی مسلم لیگ نون کو؟ آپ دیکھیے پولیٹیکل مشکلات سب سے پہلی تو یہ آئیں گی کہ ایک حکومت ہے جس کا مینڈیٹ نہیں تھا حکومت بنانے کا بلکہ اپوزیشن کا تھا. تو اب یہ جب مینڈیٹ کی کرچیاں اکٹھی کر کے جو گھڑا بنے گا اس میں سے پانی رستا ہی رہے گا. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو پاکستان کی معیشت کو قابو کرنا ہے, معیشت کو واپس ڈھب پہ لے کے آنا ہے. اچھا حبیب صاحب, آج تحریک انصاف نے جو 3 فیصلے کیے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تحریک انصاف کے پاس اور آپشنز کیا ہے؟ بلے کا نشان ان کے پاس نہیں رہا, پارٹی ان کی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکی. اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی ایک ایسا آپشن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں کہ جناب ہم کسی ایک پارٹی میں جائیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان سے بلے کا نشان لیا گیا اور انہوں نے فوری طور پر بلے باز کا نشان ایک پی ٹی آئی نظریاتی کو آپٹ کیا اور اس کے ٹکٹ جمع کرانے کی کوشش کی, تو الیکشن کمیشن نے کیا کہا؟ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں, آپ نہیں جمع کرا سکتے. آپ نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو لہٰذا اب آپ جماعت نہیں بدل سکتے. اچھا جماعت نہیں بدل سکتے, آزاد ہو سکتے, کیا زبردست فیصلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے اس وقت بھی نے روکا. اب جب انہوں نے اتفاق, اسے سوء اتفاقی کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ جناب ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں گے خیبر پختونخوا میں, وہ ایک نشست دوبارہ گنتی میں چلی گئی اور واپس پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ گئی. جب وہ نشست بھی چلی گئی تو اب کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں, تو لہٰذا اب وہاں پر یہ مسئلہ بن گیا. MWM کے پاس ایک نشست ہے قومی اسمبلی میں, تو لہٰذا وہاں پر شاید یہ ارینجمنٹ ہو. دیکھیے اب پاکستان تحریک انصاف ہے مختلف ناموں سے, پارٹی ایک ہے, لیڈر بھی وہی ہے, ممبرز بھی وہی ہیں, نام اب پارٹیاں مختلف ہیں. وہ کیا کسی کا شعر ہے کہ ہم روح سفر ہیں, ہمیں ناموں سے نہ پہچان, کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف سے جان چھڑانے کی کوشش ہو رہی تھی, یہ کئی تحریک انصاف بن کے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات سے پہلے تقریباً 2.5 مہینے تک حبیب اکرم صاحب نے قومی اسمبلی کے 105 حلقوں میں سرویز کیے اور لوگوں کی رائے معلوم کی کہ ان سرویز میں کیا سچویشن ہے. بہرحال اب جبکہ الیکشن ہو چکا ہے اور ریزلٹس بھی سامنے آ چکے ہیں, تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کل کے دن سے کہ ہم اپنا احتساب کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے حلقے تھے جہاں پر حبیب صاحب کے سرویز توقعات کے مطابق ثابت نہیں ہو سکے, ریزلٹس ویسے نہیں آ سکے جیسا کہ حبیب صاحب نے دیا تھا, اور سنو ٹی وی پر وہ نتائج نشر بھی ہوئے تھے. انہی میں سے ایک حلقہ ہے NA 65 لالا موسیٰ کا, اس پر ہم حبیب صاحب سے بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب, خود احتسابی کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس میں آج کا جو حلقہ ہے وہ NA 65 لالا موسیٰ. NA 65 اور NA 65 جو ہے یہ لالا موسیٰ کا حلقہ ہے, لالا موسیٰ یعنی, اور اس میں اس کی وجہ شہرت قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں. بالکل, قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا اور ایک مطلب مسلسل وہی الیکشن لڑتے چلے آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر. تو یہاں پہ جب ہم نے سروے کیا تھا تو اس وقت یہاں پر ہمیں پتہ ہی چلا کہ NA 65 میں 44% پاکستان تحریک انصاف ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت تک جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی واضح نہیں تھے کہ کون ہوگا. لیکن اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون تھی وہ 22% تھی. 13% لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, اور 12% لوگ تھے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی تھے, جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو یا قمر زمان قاہرہ صاحب کو ووٹ دیں گے. اب جب اس حلقے کا نتیجہ آیا تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی, ہو سکتا ہے ہم سب سے غلطی ہوئی, ہو سکتا ہے دیکھنے والوں سے, کیونکہ اب تو لگتا ہے کہ سبھی غلط ہیں. تو اب اس کے جو ہارنے والے امیدوار ہیں وہ ہے وجاہت حسنین شاہ صاحب, جو پاکستان تحریک انصاف کے وجاہت صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. وجاہت صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے سروے کیا تھا, یہ تو مکمل طور پر غلط نکلا اور آپ شاید 3 نمبر پر آئے ہیں, کیوں؟ تھینک یو حبیب صاحب اور آپ کی ٹیم کا. میں تھوڑی سی کریکشن کرتا چلوں, 3 نمبر پہ نہیں جی, 2 نمبر پہ ہوں. اچھا, اکارڈنگ ٹو فارم 47 جی. اچھا اچھا, پہلے نمبر پہ جو فارم اکارڈنگ ٹو فارم 47 ہے, پہلے نمبر پہ وہ ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے جو ایکچوئل اکارڈنگ ٹو فارم 45 جو 3 نمبر پہ, اچھا, جنہوں نے اکارڈنگ ٹو
फॉर्म 45 PMLN के टिकट से नसीर अब्बास सैद साहब थे। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 इन्होंने दिए हैं 38,761 वोट्स। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे कमर जमान कायरा साहब, इन्होंने लिए 53,073 वोट्स टोटल जो है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू ये आपको जो मैं फिगर्स दे रहा हूँ, ये फॉर्म अकॉर्डिंग टू टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन है 414, लेकिन जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 400 के, एग्जैक्ट 400 नहीं है, बट ऑलमोस्ट 400 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंगली कमर जमान कायरा साहब जो दूसरे नंबर पे आए हैं उनका 53,073 टोटल वोट्स हैं उनके। और जबकि जो मेरे रेडियो के निशान पे एज अ PTI का हमारे जाफ्ता मेरे 1,28,597 मतलब 1,28,597 टोटल वोट्स जी। तो ये आप और सिट साहब के कितने हैं फॉर्म 45 के तहत? साहब के जी 45 के तहत उनके 38,000 हैं जी, 761। अच्छा, मुझे ये बताइएगा वजाहत साहब कि आपने ये फॉर्म 45 जाली बनाए हों, घर बैठ के बना लिए हों, इस बात का क्या सबूत है कि ये असली है? देखें, इस बात को इसकी तो वेरिफिकेशन डिफरेंट चीजें हैं। थम का भी जो इम्प्रेशंस हैं जो फॉर्म 45 पे हैं, उनका फॉरेंसिक किया जा सकता है। उसके अलावा आपके जितने भी हमारे पास जो पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार हैं, जो TLP से हैं, जो जमात इस्लामी से हैं, जो दीगर जमात, उनके और हमारे जो फॉर्म 45 हैं वो एग्जैक्ट सेम है। अच्छा। क्योंकि वो इस वजह से सेम है कि वो प्रिजाइडिंग्स ने पोलिंग स्टेशन पे उनको इशू किया। अगर आप उनको घर में बैठ के बनाएंगे तो वो आपके कभी भी मैच नहीं करेंगे, लेकिन ये चूंकि पोलिंग स्टेशन ड्यूरिंग पोलिंग जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद इशू हुए हैं, प्रिजाइडिंग्स ने किए हैं, तो इसलिए इनमें तो फर्क नहीं आ सकता। लेकिन अभी जो हो रहा है NH 65 में वो यही हो रहा है, जो मेरी इतलात हैं वो यही है। 52,000 वोट जो है वो मेरा इन्होंने जला के इन्होंने 45 जो है वो फैब्रिकेटेड और जाली तैयार किए। अच्छा। और जाली तैयार करके उनको अब दोबारा इलेक्शन कमीशन या जहाँ जस्टिस फोरम पे हम जाएंगे वहां पे उनको ये जो फैब्रिकेटेड जो फिगर्स है और जो फैब्रिकेटेड मटेरियल जो है उसको ये पेश करेंगे अपने जो तीसरे नंबर के उम्मीदवार का जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया उसको डिफेंड करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत हसनैन साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।